की दीवार पर एक सफेद और स्याह तस्वीर अवेजा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़ी का था जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था मगर खून के कतरों को शौक सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने छुरछुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहां एक लड़की का चेहरा बेरंग पेंसिल से बना खाका टिका हुआ था। वो तकलीफ की छुरी से आंखें मीचे हुई थी। इसकी गर्दन पर छुरी चढ़ रही थी और इस बर्फीले सुर्ख खून के कतरे टिपक रहे थे। वो मुतरज्जिब सी उठ के खड़ी हुई। इन तस्वीरों वाली दीवार के साथ लगे बैंक की मेज पर बहुत से चाकू और छुरियां कतार में रखे हुए थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मदम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लिपकी। कॉरिडोर में से बहुत अंधेरा था। वो दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानब बढ़ी। जैसे ही इसने पहला जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पर लगा बल्ब एकदम जल उठा और ठटक कर रखी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहां कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन की पश्च के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठाक की आवाज के साथ ऊपर कोई दरवाजा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर न देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फ पर कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोर और शोर से बर्फ गिर रही थी। ताजा पड़ी बर्फ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफेद गाले इसके बालों और जैकेट पर आ ठहर रहे थे। वो गिरते पड़ते डीजी के गुलाब की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफा अपनी मांगी की किसी दुआ पर पछतावा उठा। काश आज ये बर्फ न पड़ती। काश आज ये बर्फ न पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज दी, डीजी तुम कहाँ हो? डीजी डीजी। एक दरवाजा छट से खोला और किसी ने हाथ से पकड़ के उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखिर कर देती तो मैं मर चुकी होती। हया डीजी भी इसी की तरह तन्हा और खौफजदा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़न छू हो चुका था। डर मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। और वो लापरवाही से शाने उछल कर बोली, फिर बेहतियात जमाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तायर होने लगी। मगर डीजी में सौं की कदर इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां फिलहाल यहाँ ना हाले नूर है ना ही तुर्क लड़कियां। मगर अल्लाह तो देख रहा है, गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देगा। बिस्तर में घिसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजी कमल में लेटे मुसलसल बड़बड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने को लगी थी। 100 डीजी के करीब बैंक की सीढ़ियां फैलाए कर वो ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजी ने उसे पुकारा। हूँ इसकी पलकें इतनी बोझल थी कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं। मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा। अच्छा, इसका जहन गुनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सफर की थकावट के बायस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजी की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मदम सी दस्तक हुई तो वह सरत से कुर्सी से उठी। एक नजर सोती डीजी पर डाली, दूसरी अपने जेर इस्तेमाल बैंक पर जो दोबारा से बना सलूट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पर तुर्क लड़कियों का के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी न थी। और दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। स्केचिंग स्टूडेंट्स हाला नूर हशाश विशासी मरकराती हुई खड़ी थी और यूं था गोया धुली हुई चांदनी। स्कार्फ चेहरे के गिर्द लिपटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफेद जीन्स पहने, शाने पर बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे रूम में गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने अंदाजा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज पर रखा और इसकी कुर्सी खींचकर नफासत से बैठ गई। हाँ, मैं सुबह ही याद आ गई थी। डीजी की याद आ रही थी। हतीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा जहाँ डीजी 2 मोटे कंबल खुद पर डाले सो रही थी। हाँ, शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारा फ़ोन रजिस्टर करवाने चले आज।
ترکی میں غیر ملکی فون بترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کملوں کے اندر سے آواز آئی تو خالہ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمیلی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامہ تہنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی۔ شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپٹا اور اوپر سے سیاہ سویٹر پہنتے ہوئے جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بد قسمت جب میرے پاس کار نہیں ہوتی۔ آج میرا خوش قسمت دن ہے، خالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکان میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوا تو جوہرہ چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جوہرہ؟ حیا نے ابرو اچھلائے۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جوہرہ شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جسے پارک ٹاورز؟ اوپر کملوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ خالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کملوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ نودگی میں آواز بولی۔ نائس۔ خالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لبک کر پیچھے آئی اور سیڑھیوں پر چڑھ کر ڈی جی سے کمر کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جی غضب سے کمرے میں گھس گئی۔ خالے ڈرائیور کرتے ہوئے مسفل سی بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹر نہیں ہو سکے تھے۔ ایوا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنی کو دکانیں ہر جگہ تھی، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو، ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل 1-2 دکانیں ملی تو اس نے کہ مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی، چلا گیا۔ اب خالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو خالے، بعد میں ہو جائے گا، مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر، تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ خالے نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیور کرتی خالہ کو دیکھا۔ جہانگیر؟ اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کے گھر، کل کا جو کہا تھا تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تو مجھے ادھر لے کے جا رہی ہو، ہکا بکا کرے گی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ۔ اسٹیئرنگ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ خالے میں اس نے ہڑبڑا کر پرس سے تھوڑا موڑا سا کاغذ نکالے۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام چنگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سنگر پڑتی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکیوں کا سی جیم کی آواز سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھا کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا نا، جب فارغ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے کیس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کے نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی خالہ گاڑی وزن سے بھگا کے لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا، بیرونی چار دیواری کے بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کے باڑ کا بنا ہوا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی، داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا، اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپ بنے تھے۔ اسٹیپ کے درمیان ہر طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے گئے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا۔ وہ گیٹ کو نکل کر پتھروں کی روش پر چلتی اس اسٹیپ تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پر سنہری رنگ کا تحقیق لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوم میں لکھا نام اس کے پھپھو کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں، شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑی کو لکڑی پر زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور نائف کی چمکتی دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک، وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی اٹھائی تو ٹک ٹک کی آواز آنا بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔
وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پر اس نے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہ ڈیرے سے اوپر اٹھی۔ بلو جینس اوپر گرے سویٹر میں ملوث ہوئے، ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑ کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے خونی تک موڑ رکھی تھی اور اس کی کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دیر سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سال لمحے بھر کو ساخت ہوا تو وہ ویسا ہی تھا جیسے اسے بچپن کی تصویروں میں لگا کرتا تھا۔ وہی برے مائل بال، وہ جو بہت اسٹائل سے اندازے ماتھے پر گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھتی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تنکے نقوش، وہ ماتھے پر تھوڑی لیے آنکھیں سکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کم سن اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی سبین سکندر کا گھر یہی ہے جی، یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچی نگاہ سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ایسا لگا وہ بورسن کے ہیل پر تھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیل پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی اس کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی بیمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ ٹکر ٹکر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان، اس کا اندازہ کھڑا کھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مہل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہاں سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلمان؟ اس کے قدموں تلے بوسفورس کا وہ پل شک ہوا تھا، وہ بے دم سی نیچے گہرے پانی میں جا گری تھی۔ کون حیا سلمان؟ بے آواز دہراتی ہوئی وہ سن سی ہوتی اس تک آ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپنا بھول گئی تھی۔ شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی وضاحت اور اجنبیت تھی، پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ جہاں سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دوہرایا۔ حیا نے خفت سے سر جھٹکا، پھر لب بیج لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچھلا کر واپس پلٹا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پر چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا، فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا۔ فرش پیچیدہ سر تھا۔ وہ دور دراہدی کے پاس اس بار اس نے جہاں کو جاتے دیکھا وہاں سے تھوڑی کی ٹک ٹک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا بنا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا ہوا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کینٹین کے کچھ کھلے دروازوں پر زور زور سے ضرب لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں شیش و بیج کے بعد ڈھیٹ بن کر آ گئی اور قطرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی اور بے اختیار چون کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم ہے اور ناگواری سے لب بیج کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ ہے، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں موڑتی ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی۔ کندھوں تک آتے کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرے بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ واہلانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہاں کے سر رویے پر بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرمجوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نیم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے، میں سوچ رہی تھی تم تھکن اتار لو گی تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ اور اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں بابو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدبخت مسکرائی، انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلمان بھائی جیسی ہیں، لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں۔ پھپھو وہ ہلکا سا جتا گئی، بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے لگی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے نا کہ ماشاءاللہ شادی بھی ہوگی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چپ کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس نے سانس روکنے لگا، ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی۔
وہ جو داور کے ولیمے پر اسٹیج پر بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کے کینبٹ کے دروازے اسی طرح ضرب لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی ایلبمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک کسی پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتے ہیں، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی ہوں۔ اور حیا تم جہاں سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرہ پر ڈیروں سختی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جہاں تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلمان بھائی کی بیٹی ہے، روہیل کی بہن اور تمہاری فرسٹ کزن۔ وہ مل چکا ہوں، اب جو دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہیں، ویسے کوشش کرتا ہوں اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی کبھی اولاد کو رشتے داروں سے نہ ملائیں تو الزام کس کے سر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جو شوق و روش چمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اس طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی جہاں اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مسئلہ اب آپ لوگ ہیں، آپ کے ہی دائیوں سے درمقیم ہیں، اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا؟ یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا، لٹے کی مال سفید اور پھیکا۔ پھر وقت ذرا سا مسکرائی اور سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آنا ہی نہیں ہو سکا۔ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پر ایسے قطع افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے روحی تھی جس کے باعث اس نے ان سے تعلق کے سواری نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان موکل تھی، کسی کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کی کڑوی دوا کا زہر سا ذائقہ ذرا یہ ذمہ دار ان کی بھی تو بنتی ہے، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس۔ دفتر اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں خشک شکل درمیانی عمر کے ساتھ مسکرا رہے تھے، سر پر آرمی کی کیپ اور کندھوں پر سجی تخمے پھول ستارے۔ یہ پھوپھا ہیں؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھوپھو نے اس کی نگاہ کے تکمن دیکھا اور ڈیر سے سلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب ان کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے، بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چمکی۔ وہ تو اسے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہاں نے اس کی تلخ باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب تھا پھوپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں پھوپھا، جہاں تھوڑی سلپ پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پر سجدہ ریز ہوگی۔ حیا تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ بس میں لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیا جو اب دیے بغیر فریج کے اوپر اونڈے منہ گرے فریم کو دیکھنے لگی، اس کے ایک سوال کے جواب میں جس مزاجی سے جہاں نے فریم گرایا وہ ابھی تک اس پر دنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے؟ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہاں جام، وہ باتھ روم کا نل بھی؟ پھوپھو نے گول میز پر پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ہیں پھر وہی بدمزہ پلاؤ؟ خفت سا جھٹک کرے گی۔ نے پھوپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، سو مجھے انکار کر کے شرمندہ نہ کرنا۔ جہاں اب دروازے سے ڈبے کا نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ دفتر ڈول بیل بجی۔ جہاں نے رک کر راہداری سے قسمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا، پھوپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا۔ راہداری کے اس پاس جہاں کسی مرد سے ترک میں کچھ ہو رہا تھا، دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسری چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا۔ جی صحیح کہتی ہے، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث مزہ لگا تھا۔ پھوپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچ پکڑے منہ تک لے جاتے ہوئے اور بعد دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی جہاں راہداری سے اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس مغرور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا۔ وہ ڈیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ گھنٹے بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے۔ پھر اس سے AR کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنا ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے
اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی نگاہوں برف سے ڈھکی گھاس پر جمی تھی۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی روم آفیسر حکام سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جی کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے نام کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ کنچی اسٹوڈنٹ تھی، وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹاری تھی، وقتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھریالے بالوں والی۔ وہ بھی اسکینچن اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے ساتھ والے کمرے کی فلسطینی اسکینچن اسٹوڈنٹ تھی، وہ ہینڈسم لڑکے کا جس کا ذکر ڈی جی نے پہلے بھی روز کیا تھا۔ گاڑی چمپی تھی، وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیوں ہو یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں۔ اتنا اتحاد اور دوستی توبہ ہے بھائی۔ ڈی جی جب بھی ان کے ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے اسکینچن اسٹوڈنٹ پیر تک پہنچ گئے تھے، وہاں کسی کے اسکینچن اسٹوڈنٹس کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس ایک فلسطینی تھی، یہ چائنیز ہے، یہ نارویجینی ہے، یہ ڈچ ہے، اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو ایک سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جی نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پر امتحان دینے کی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا تھا۔ خوب مزے تھے۔ سپنچی میں کلاسز کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پر پابندی تھی۔ تو یہ حالہ نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جی سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کی روحانی کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعریفیں ٹینشن سے گھس کر آئی تھی اور اب پرے ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی تھی۔ ڈی جی چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامیات کتاب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھتی تھیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پرے ہال میں ایسے ہی اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی بات ہی تھی یہ، حالہ نور بھی وہ انگلی کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلیو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہنتی تھی، لیکن شکر ہے کہ یہاں وہ لوگ نہیں، اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھوپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھوپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پرے ہال میں خوب بور ہوئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نیم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پر سپانچی کی گول سی عمارت پوری وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کی کوہٹ بنا دی ہی جائے۔ شیشے کے اوپر داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھی بنی ہوئی تھی، سیڑھیوں کے دونوں طرف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائل تھامے زینے سے اتر رہے تھے جب جی جی نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو نا، یہ ٹاہلی بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پر آتے بال پیچھے کی اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں، مجھے دلچسپی نہیں، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کر زینوں اور ترقتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جی نے اسے نہیں روک پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی۔ وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جی سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلیو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش 10 گھنٹوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا، شاید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پر اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ وہ رس بٹر کی طرح سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکش لگتی تھی، اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سپانچی کی ہیرون کورسل بس سروس، وہ سپانچی کی طالبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے کورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا۔
جس سے تمہاری کورسل چھٹی تھی تمہیں حال نور بہت یاد آئے گی، اس نے ساتھی سے تائید کرتے ہوئے کہا تھا۔ کورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو کورسل لگی اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی کورسل کا انتظار کرنا۔ جب وہ کورسل میں بیٹھی تو آسمان پر سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب کورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھی، اور جب وہ ٹاکسم اسکورس پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکورس استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتاتürک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمے آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تھڑ تھڑا برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیزی سے تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پر اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا، چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتے وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹاخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائے اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی، ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا تھا، ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہا تھا۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی، اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے خوف سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینے اترنا چاہا مگر ناممکن۔ چہلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹرپس کھولے، باؤں میں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹرپس سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پیچھے کا شور مچ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زین اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیر کا تھا، چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی سے کے محسوس قبلنے سے پہلے ہی متبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑ کر برین میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی خالی سیٹ پر نشست پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھ نہیں تا آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ کوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہاں سکندر احمد بہت قیمتی اور نفیس سیاہ کوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے اور چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لہوار کھول رہا تھا، بریکیف سے اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ محترق سی بیٹھی سامنے دیکھے گی کن اکھیوں سے وہ اس کے چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان کی جگہ اوپر لیٹ کے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی شدت بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکے جوتے بھول ہی گئی۔ یاد رہا تھا بس یہی کہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ اسے کیسے مخاطب کرے؟ اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اسے سرد مہر غم گوش شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہاں نے صفحہ پلٹنے کی عرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ سے اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں پر چپک گئی تھی، پانی کے قطرے تھوڑی سی نیچے گردن پر گر رہے تھے، اور اس کے متوجہ ہونے پر بھی سانس روکے سامنے دیکھے گی۔ او حیا میں وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے ڈیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائی، کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی۔ تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجیب سحر دیکھا تھا۔ جہاں سکندر وہ بدرقت رسماً مسکرائے، کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ ہی جہاں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں، میں نے یہ بھی پوچھا ہے کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنے ہی سے کہتے ہوئے بار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور منجے نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا، یا خدایا وہی سکندر تھا؟ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر وہ پوری طرف حیا کی جانب متوجہ ٹک اسے دیکھنے لگی۔ بس شاید کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہاں اس کی نظریں اس کے ہاتھ پر پھسلی تھیں اور پیشتر اس کی وہ کچھ چھپاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ جوتوں کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند؟ اسے سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ جہاں جو جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل
والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہاں رہنے دو، ٹھہرو شاہی یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا، جوتا حیا کو تھمایا اور پھر ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دان سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا اور اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹک حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لٹکاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدم میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسپرٹ بند کرتے کہ جھکی ہوئی تھی کہ زور سے پڑنے سے چھٹا ہو گئی اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سر سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہو، متاثر سا ہوا۔ کوئی بات نہیں، حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ وہ سرد مہر اور دل جہاں نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ اپنا بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہاں اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نئے لے لوں گی۔ پہن لو حیا، مگر تم کیا کرو گی؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہاں نے ذرا سا مسکرا کر اسباب میں سر اٹھایا۔ آفس کے کام سے سلی جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سلی ہے، ادھر ہم 7 مال سے جوتا خریدیں گے، پھر اپنا بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ ڈیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ ٹک کاجل کی مٹی سیاہ والی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھی اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر حفظ سے سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہاں لاتعلقی سے بیٹھا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکر لوٹا دیا کرتا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو جہاں اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سلی کی اسٹاپ پر میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہاں بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے اندازے میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلے آسمان دکھائی دینے لگا، جہاں کے دائیں طرف تھی، اور آخری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پر ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اس سے بیشتر کہ وہ متوقع کر پاتی جہاں کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پر آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل رہی تھی۔ اس نے بے احتیاط جہاں کے چہرے کو دیکھا، وہ سکون سے سیدھا میں دیکھتا تیز چل رہا تھا۔ جہاں تمہارا پاؤں تمہیں زخم آیا ہے، وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش تیز کرنے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں، مگر تمہارا خون نکل رہا ہے۔ وہ وقتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی، اتنے ذرا سا خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جوہرہ مال، اس سے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا، خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر کینوا مال لکھا ہوا تھا، جہاں ترکیوں کی طرح سی کو جی پڑ رہا تھا۔ یہ جوہرہ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جوہرہ اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اوپر تک نظر آتی 5ویں منزل کے برآمدے اور ہر مال کی طرف وہ درمیان سے کھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت کی ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیاں وہ کہکمگل سے مزین ٹاورز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بالکونی دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی، تاکہ جہاں کو موقع نہ مل سکے، اور اس پر خاصا خفا ہوا، مگر حیا پر سکون تھی۔ وہ حالہ نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہاں سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکان کے آگے بنی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں راستہ بناتی حیا کو جہاں کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید انہی کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہاں نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیے تھے کہ وہ سر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورانٹ تھا
नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर की सुरमा की मिली जुली हल्की मध्यम रोशनियां, पीछे बजता धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ के तो जहां ने कहा। वो अपना कोट उतार कर इसने कुर्सी की पश्त पर रख दिया और अब वो कफ खोल कर आस्तीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में यहाँ हया दोनों खूनियां मेज पर टकाए, दाएं हथेली थोड़ी देर टकाए दिलचस्पी से थे देख रही थी। चेहरे के दोनों तरफ में गिरे बाल अब हाथ से सूख गए थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है, अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सुरसरी सी निगाह अपने कोट पर डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। इसने जहां की बात नजरअंदाज कर दी कि शायद मजाक कर रहा है। ठीक है। जहां ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वह मुखिसी इसके वजी चेहरे को देखने लग गया। वो जानता था कि वो इसकी बीवी है। इतनी बड़ी बात वो न जानता हो तो क्या यह मुमकिन था? इसरो तुमने बहुत गलत बात की थी जहाँ तुम इसे पर बहुत गुस्सा आया था, पर वो ऑर्डर कर चुका था। वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी की तले टिकाए से तकते हुए बोली। मैंने क्या किया था? वो हैरान हुआ। पता नहीं किसने मेरे नाम फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन में ऐसी लड़की नहीं हो जहाँ। ना ही मैं जानती थी कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जहाँ ने समीने वाले अंदाज में सर इसबाब में जस दी। वो कुछ जानती थी, इसे यकीन नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट में गवा गमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेजों के दरमियान रास्ता बनाते थे, उठाए तेजी से फिर रहे थे। बस मंजर में बजते म्यूजिक की सुर बदल गई थी। अब एक तुर्क गुलकार धीमी लिए वाले गीत गा रहा था। वैसे तुम सब सुबह कहाँ जा रही थी? यहीं सिल्ली आ रही थी शॉपिंग वगैरह करने। वेटर काफी ले आया था और अब इन दोनों के दरमियान जुगाड़ ट्रे दूसरे कप से उठाकर मेज पर रख रहा था। बहादुर लड़के हो, अकेले घूम फिर लेती हो। जहां ने मुस्कुराकर कहते हो अपनी काफी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब काफी का भाप उड़ाता हुआ कप लम्हा सा ले जाते हो। जहाँ की आंखों में उलझन बढ़ रही। इसने एक घूंट पीकर कप नीचे रखा। मतलब डर्क माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्टेट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसी तरकीबात से वाबस्ता तो नहीं पड़ेगा? वो खूनी मेज पर रखे आगे हुई दो चेहरे पर सादगी से आस्ते से बोली। क्योंकि सुने हैं यहाँ इन सब का पाला पड़ सकता है। किससे सुन लिया तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जहाँ ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानते तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतरक, वो तुर्कियों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुर्रहमान पाशा की। काफी का लब लबों तक ले जाते हुए जहाँ ने रुक कर न समझी से देखा। कौन? काफी से उड़ती बाप लम्हे भर के लिए इसे चेहरे को डाम की। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असलाह स्मगलिंग करता है। कम ऑन। इसने कब रख कर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने कहानियां सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को समझ रही हो? क्या समझ रही हो? हालांकि तरह वह खालिस तुर्क था, अपने इस्तांबुल के दफा के लिए जी जान से तैयार। वेटर जहां के इशारे पर बिल के ले आया और जहां अपने बटुए से कार्ड निकालकर इसकी फाइल में रख रहा था। राय होती तो पहाड़ बनता है ना हया, ये पाकिस्तान नहीं ही है। जहां ने जरा ताफर से जिदा कर कहा तो इसके लब बच गए। कार्ड रख कर जहां ने फाइल बंद कर गए तरफ की। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली। जैसे मैं जानता ही नहीं। जहाँ की अगली बात लबों में ही रहेगी। इसने दाईं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेजी से इसके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को ठोकर लगी तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नतीजन इसकी दाईं हथेली पर सीधे रखी लकड़ी की ट्रे शट शट करता भाप उड़ाता बीफ स्टेक समेत उलट गया। मेज पर रखे हया के हाथ पर ट्रे और गरम बीफ गट्ठे आके लगे। वो और बलबला कर खड़ी हुई फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो दोनों वेटर बेग वक्त चीजें ठीक करने लगे। ट्रे से काफी का बाप भी उठ चुका था। वो सारी काफी फर्श पर गिर पड़ी थी। जान हगवारी से तुर्क में इन्हें डांटने लगा। चंद मिनटों में हजरतों में साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा था। हया अपनी कलाई सुला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखा जरा, जल तो नहीं गया? इसने हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे खींच ली। जरा सी छोटे में जख्मी तो नहीं होगी? बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। मिसाइल मुस्कुरा कर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर पड़ चुकी थी और शायद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर इसने हाथ गोद में ही रख दिया। ठीक है, इट्स ओके, काफी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो खड़ी हो। बिल वाली बात इसे भूल ही की थी। मगर काफी तो खत्म कर लो। वो कतरे परेशानी से खड़ा हुआ रहने। इंतहाई बदमजा वेटर है यहाँ के। थे चलो गया। पस्सी पर वो इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया। ज़ेरे ज़मीन जाती सीढ़ियों के दहान पर वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस के ताक नहीं आओगी? नहीं, वो दफ्तर यहाँ करीब है जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था। इस तरफ
जहाँ ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारे किए। इसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें यूं ही सुनिए तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू में डाल रखा था। टाई की नाइट अब तक डेली हो चुकी थी और यकीनन इसका एक वर्कर डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाई से देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ। कलाल स्ट्रीट जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस कलाल स्टेट आपके स्कोर्स के बिल्कुल साथ देखी है ना तुमने? ओहो, इसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ढलाई। तुम इस वीकेंड पर घर क्यों नहीं आई थी? मम्मी खुश होंगी। वो तुम बेतहासा लम्हों से फिजा। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट होता हूँ, फिर फायदा? इसने सोचा। कोशिश करूंगी, वो मुस्कुरा दी। इसने दाएं हाथ जेब से निकाल कर बाएं पीछे किया। तुम्हारे हाथ अभी तक सुर है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी ये गुदली बर्फ के साथ कचरी थी तो घास वहीं फिसलगी। इसने लापरवाही से छाने उछलाई। अब कजन के साथ काफी पीने का किस्सा तो नहीं सुना रही? फिसलगी तो हथेली रगड़गी। हाँ, और घंटे घुटने। जहाँ ने मुस्कुराकर इसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने उभर उठाया। लड़की को और स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेली के बुल कचरे में गिरा तो असूलन तुम्हारा घुटने पर भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के कतह की तरफ गया, जो कर 3 उंगलियों से मिट्टी उठाई और बस वापस आकर इसके सामने की। इसे अपनी जीन्स में लगा दो वरना तुम्हारी फ्रेंड यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शकी मजाई नहीं होता। जहाँ सिकंदर इसने हंस कर अपने पूरों पर जरा सी गीली मिट्टी ली और झुक कर घटनों के ऊपर जीन्स पर मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके आ जाऊँ। तुम हफ्ते की शाम जरूर आना। पहली बार ऐसे एहसास हुआ कि कम गौर संजीदा तबीयत लिए दिए रहने वाला शख्स जरूर है, मगर मगरूर भी है और जल्द घुलता मिलता भी नहीं है, मगर अंदर से बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। वो जो मामूली बातें वो नजरअंदाज कर देती थी, वो जहाँ की निगाह से छुपी नहीं रहती थी। और जब हॉस्टल वापस आई तो डेजी और हाले एक रसाला खोले किसी तवील बेस में मगन थी। डेजी की निगाह सबसे पहले इसके सुर हाथ पर पड़ी। एक जगह गदली बर्फ के साथ कचरे थी, वहां फिसल गई। डेजी ने बेहतर इसके घुटनों पर लगे कीचड़ को देखा हुए साफ सर लाए। हाँ, लग रहा है। आबाद बदलने की से बोली। हाले हाले एक बालकोनी की बत्ती क्यों कौन जलाते हैं? जैसी इसके नीचे जाओ तो जल जा उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पर निगाह उठाकर देखा। इनमें ऑटोमेटिक सीड्स लगे हैं। वो अपनी रूह में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज हवा आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठते हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर स्लो है जो चौखट पर देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त ठाठा से तलबा की परेशानियाँ डिस्टर्ब न हो, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजी ने समझ कर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हिया ने डीजी की बात तेजी से काटी। और पाक टावर्स एशिया का दूसरा बड़ा माल नहीं है। हमें गलतफहमी हुई थी। वो जोहरा देख आई थी और इससे इस बढ़कर खफत हुई थी। हिया डीजी ने इतजाजत मोड़ा। हाल भी अब तक हिया का कोट देख रही थी। हिया अलमारी की तरफ चली तो हाले की गहरी सांस ली। फिर हिया, तुम्हें किस हैंडसम लड़के ने काफी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शापर अलमारी में रख रही थी बुरी तरह चूम कर पलटी। नहीं, क्यों? वो तेजी से बोली। काफी, चाय, लंच? कुछ भी नहीं। मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहन कर गई थी शहर की सैर पर इस्तांबुल, अगर इतना ज्यादा सुर रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकल जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि हालन ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर गोइंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सूट पहन कर नहीं निकलते। चल हया बीबी, तू आज़ाद सेलिब्रेट कर ले। अच्छा है, पता नहीं हुआ। दास्तान इसकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें उलट पुलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे ही के इसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जहाँ की मुस्कुराहट व शाइस्तगी और रिस्पॉन्ड ले जाना वो सब की किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वैसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रख कर पेश करने वाली लड़की कोई पेशेवर। इसके दिल पर बहुत से आंसू गिरे। जहाँ सिकंदर हमेशा इज्जत बेइज्जत कर दिया करता था, है सच्ची। आहिस्ता आहिस्ता वो जहाँ सिकंदर के इस्तकबाल में एडजस्ट हो जा रही थी। डीजी की नींद और निसियान अलबत्ता इसे आजिज कर देते थे। डीजी को जरा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती और फिर इसके बटखरेपन। हया जब भी कुछ फोटो कॉपी करवाने जाती
اسے وہاں لوارس پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جگتے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی اور بڑبڑاتی، ڈی جی لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جی کے سر پر مارا کرتی تھی اور ڈی جی یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سپاچی میں اس کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پر تصویر کھنچوانے کی شرط وہ گردن کھلی رکھنی تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈز کی طرح تھی۔ کونسل کا ٹیکس، فوٹو کاپیز کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کا کارڈ بتاتا تھا۔ ان میں موبائل کی ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ اسکیم اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا، سو آج کل سب اسکینجن اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا ویسے سپانچی کے ڈائننگ ہال میں کرتی تھی، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا تھا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پر رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو، چولہا آٹومیٹک تھا۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا اور پھر 5 منٹ بعد دوبارہ چل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا طریقہ نہ تھا اور اس بیکار چولہے پر کہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور ساتر میں اسٹور کہلاتے تھے۔ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈیجی کی باری ہوتی، وہ جو بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا تھا۔ ڈی جی یہ تمہارے سر پر لوٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بنے ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتے یا پھر ابلے چاولوں پر آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جی پر خوب چہلایا کرتی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے تھے کہ حیا 4 چمچ بھر کے سرخ مرچیں ڈالے تو بھی ذرا سا ذائقہ تھا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جی سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں وہ روز جب صبح ہوتی تو ڈی جی بینک کی سیڑھیوں پر پھلانگ کر اترتی اور اس طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر بٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جی۔ وہ جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بی۔ غالباً وہ ڈی جی کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جی روز صبح یہی منظراتی، اس کے ٹی بی کہنے کے بعد وہ پکارتی، زاہلیل۔ وہ لڑکا جواب چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمر سے منہ نکال کر کچھ اٹھاتی اور ڈیجی کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اہتمام پذیر ہوتی۔ ہر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کے رجسٹر میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جی کا تو رجسٹر ہو گیا تھا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ میں جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پر استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہر ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پر ترک سم بلاک ہو جاتی ہے۔ تو حالے نے اس پر اپنا پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور بصورت موٹے بھیدے فون کو برداشت کرنے وہ مجبور تھی۔ اپنے موبائل پر اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔